बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल दरसी किताब उर्दू जमात नहम के लिए कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक नेशनल बुक फाउंडेशन, वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अनवान है लड़ी में परोए हुए मंजर। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है, हासिलात ताल्लुम जो होता है कि इसके बाद हमारे तलबा जो हैं तुलबा इस काबिल हो जाएंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी, आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें तो जीने और जैसे मंजर इस राह पर आते हैं, शायद ही कहीं आते हों। तो जितने और जैसे कि ये सड़क ऐसी सड़क है, आप इस पर चलें तो जितने और जैसे मंजर आप इस सड़क पर देखेंगे वो शायद आपको कहीं भी नज़र नहीं आते। आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की माशियत और तारीख़ आपके हमरा चलती है कि आपके साथ साथ चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत मंजर बदलते जाते हैं, मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे परोए हुए हैं। मैं पेशावर से चला तो बिलहिसार के नीचे, इसको अगर हम बिल एहसार भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको अलहदा पढ़ेंगे तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। उस पर बड़े हरफों में शाहराह पाकिस्तान लिखा कि शाहराह जो सड़क है पाकिस्तान लिखा था, और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ लगाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्फाक है, सड़क और वज़ीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नज़र आ रही थी। जिन ज़मीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा, वो अब तक हरी भरी थी। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थीं और गुजर जाती थीं। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद थे। इस तमाज़त के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबिल का पुल आ गया कि दरियाए काबिल आ गया। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। ये शहर अकबर बादशाह ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा किला, ये दो गांव थे। एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था, एक कलह भी था, मगर तमाम सराएं और तमाम कले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं। अब हम दरिया चल रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक ज़मीन थी, इसके आगे भी ज़मीन थी, और इन्हीं ज़मीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ था। कुछ और आगे एक और गांव हुंड था। इस मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है कि यही हुंड कभी गंधारा का पाया तख्त था। यहाँ आकर सिकंदर ने सिंध पार किया और चंगेज़ खान यहीं से दरिया का पाट देखकर वापस चला गया। यही महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। इसी को मोरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था। मगर अब ये सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है, जिसका माजी तारीख की धुंधली चादर ओढ़कर कभी का सो चुका था। अचानक खैर आबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहा जा रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीमुशान किला अटक था। अकबर आज़म का अटक बनारस 4 सदियों का ऐनी शाहिद, कितने ही ज़मानों का चश्मदीद गवाह
اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا۔ یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی۔ اول الذکر سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کے اندر سے دیکھوں، مگر آخر الذکر کا حال سوچتا ہوں تو اپنی دعا واپس لے لیتا ہوں۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی۔ اس کے بعد نیا پل بنائے۔ جس روز میں اٹک پہنچا، پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ جب وہ پہنچا ہے وہاں تو 100 سال کی بجائے 2 سال اوپر ہو گئے۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں بھی اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل سے گزر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اترا گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیش رو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے، ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی ملکیت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ یہ قلعہ روہتاس اب بھی دریا جہلم کے پاس ہے۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا اور دوسرے کنارے کا نام بھی اس نے، یہ کٹک نہیں ہے اٹک ہے، یہ غلطی سے کاف پرنٹنگ میں آ گئی ہے، اٹک، اور دوسرے کا نام بھی اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملال آیا اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں نے گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ، ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے، بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا چھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہے کہ جو لوگ بھی اس کو لیتے رہے، اس کے بارے میں سوچتے رہے، اس کے کام کو بہتر کرواتے رہے تو اس کی اچھی حالت برقرار رہی۔ وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوٹل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے
ہی لوگوں کی ٹولی جاتی ہیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل ہے، مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس روز رمضان کی وجہ سے گانا بجانا بند تھا، شیطان کی طرح۔ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجہ صاحب، دوسری طرف باولی کندھاری کی چلہ گاہ۔ کشمیر کی طرف مڑ جانے والی، یہ باولی بھی پڑھا جا سکتا ہے، باولی بھی، کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالہ رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی۔ بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ یہیں قلعہ اٹک کے معمار خواجہ شمس الدین خوافی کا مقبرہ ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، مگر یہ کہیں دور مرا اور یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس اکبر کے چہیتے مصحف اور محرم الراز حکیم حمام نے کہیں دور وفات پائی، لیکن بادشاہ کے حکم پر اس کی میت حسن ابدال لجا کر اس کے بھائی حکیم ابو الفتح گیلانی کے پہلو میں دفن کی گئی۔ حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے باولی کندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکھڑا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، باولی کندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے تراشا تھا۔ حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو واہ چھونی ہے، وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ، ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ مشقت نہیں کرتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں سے آگے سرائے کالا ہے، جی ٹی روڈ پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کے باہر کے کناروں پر بھیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سرائے کالا کی پہچان ہے۔ ظاہر ہے کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی۔ جہانگیر نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں مونڈے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگولا کی پہاڑیاں دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے سے
हज़ारों बरसों के दौरान अनगिनत कबीले, काफ़िले और लाओ लश्कर गुजरे होंगे। चीन, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और एशियाई कुछ से चाहे एक तन्हा मुसाफिर आया हो, चाहे एक लश्कर जरार, वो सब मार्गुला के इस कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ का नज़ारा किया होगा। हद निगाह हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा। मार्गुला ये तारीखी कटाव अभी भी मौजूद है। जिसे देखना हो फ़ौरन जाकर देख ले, क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों की जदीद मशीनें इसी पहाड़ी पर इसी तरह टूटी पड़ रही हैं, जैसे कंद की डली पर भूखी चूंटियाँ। कंद वो गुलकंद होती है जिसमें चीनी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उस पर चूंटियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं मीठे की वजह से। फूलों की बनाई जाती है ये कंद जो इसका जिक्र हुआ है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड की, जीटी रोड जो है, रोड की तामीर शुरू की तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दर्रा काट दिया। इससे आना जाना आसान हो गया। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी मौजूद हैं जो गालिबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। इस तरह के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर निकलसन की लात मेलों दूर से नज़र आने लगती है। ये उसी निकलसन की याद है जिसे सरकश पठानों के इलाके का मुंतज़म बनाकर भेजा गया था, और कहते हैं कि वो पठानों में न सिर्फ घुल मिल गया था बल्कि ऐसी करामात दिखाने लगा था कि बन्नू और कोहाट वाले इसे गोरा पीर के अंग्रेज़ों का भेजा हुआ पीर मानने लगे थे। मगर फिर इसका बुलावा आ गया। सन 1857 में जिस बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली का मुहासरा तोड़ा, इसमें निकलसन आगे था। लात के नीचे लगी हुई तख्ती पर लिखा था कि इस चढ़ाई में वो ज़ख्मी हुआ और 8 दिन बाद चल बसा। उसी पुरानी तख्ती के नीचे अब तक नई तख्ती लिखी है जिस पर लिखा है निकलसन को 1857 में दिल्ली में मुजाहिद आज़ादी काली खान ने मारा था। किसे खबर थी कि गोरा पीर काले खान के हाथों मारा जाएगा। छोटे बच्चे जो तमाम आलम से बेखबर, तमाम ज़माने से बेनियाज, आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे। मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी न छूटें, हमसाईगी के ये रिश्ते कभी न टूटें। ये कलियाँ यूं ही आबाद और इनमें खिलते हुए बच्चे यूं ही शावर लिखा हुआ शाद रहें। मुसन्निफ़ का तारफ़ इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं रज़ा अली आबदी, जिन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग में खूब नाम कमाया। ये इसका तारुफ़ है। बुक वाले तारुफ़ से ये बहुत बेहतर लिखा गया है, तो ये आप इसको पूरा याद करेंगे। इसके अंदर से MCQs टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और हो सकता है कि इसके तारुफ़ पे भी नोट आ जाए। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, सबक लड़ी में परोए हुए मंजर की सफरी रवादात पढ़ें। जैसा कि हमने सबक को पढ़ा है, इसमें मुसन्नफ़ ने एक बड़ी सड़क के किनारे वाक़या मुख्तलिफ शहरों की मालूमात को अपने असलूब और बयान के साथ दिलचस्प बनाकर लिखा है। वाक़या ही इसको पढ़ने में मज़ा आया है, बहुत दिलचस्प सबक है। आप इस तहरीर की मानंद अपने किसी पसंदीदा इलाके की तफसीलात की तफ़हीम, तजसिया, मवाजना करते हुए इन्हें अपने अंदाज में अपने साथियों तुलबा के सामने बयान करें और कि इन मकासद की तर्जमानी हो सके। ये एक इस्लामाबाद का सफ़र लिखा गया है कि इस्लामाबाद में आप लाहौर का लिख सकते हैं, फैसलाबाद का लिख सकते हैं, पेशावर का लिख सकते हैं। कोई भी सफ़र जो आपने किया हो वो आप लिख सकते हैं। ये भी इसी के साथ शामिल है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ तक ये यहाँ पर पूरा होता है। ये हमारी आंखों का नज़ारा हमें बता रहा था। आगे है सवाल नंबर 2।
اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے یا مخصوص قومی دنوں مثلاً یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم دفاع کے حوالے سے ملکی سطح پر معتبر شخصیات کو دعوت نامے یا تہنیت نامے ارسال کیے جاتے ہیں۔ اسکول کے متعلقہ فائلوں میں مرتب شدہ یہ دعوت نامے، تہنیت نامے حاصل کریں اور ان کے متن کو بغور پڑھ کر ان کے مقاصد و تحریر کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ ہے دعوت نامہ۔ دعوت نامے میں سب سے پہلے موقع کی مناسبت لکھی جاتی ہے کہ آپ 14 اگست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اسکول کا پروگرام ہے، گھریلو پروگرام ہے، شادی ہے، سالگرہ ہے، کانفرنس ہے، سیمینار ہے۔ آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ پھر دعوت نامے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تقریب کے مناسب عنوان کب، کہاں، کس لیے، مدعو افراد کے نام اور عہدے، جن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور وہ ان کا عہدہ کیا ہے، تقریب کی جھلکیاں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ دکھانے جا رہے ہیں، شرکت کی درخواست، دعوت نامے والے کا نام جس نے دعوت دی ہے اور عہدہ وغیرہ۔ آگے دعوت نامہ ہے، یہ ہے اسلام آباد ماڈل کالج، برائے طالبات، اسلام آباد۔ دعوت نامہ ہے، یہاں پر جو اسکول ہوگا جس کو لکھیں گے محترم جناب، اس کا نام آ جائے گا، اسلام دعا آ جائے گی اور یہ چیز اس کے آ جائے گی، نام آ جائے گا، اور جس جگہ پہ آپ بلا رہے ہیں وہ کوئی میرج ہال ہے، آڈیٹوریم ہے، کچھ بھی ہے، وہ آ جائے گا۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کو آپ نے پڑھا، جس میں ایک عظیم شاہراہ اور اس کی تعمیر کی اہمیت و افادیت بیان کی گئی۔ استاد محترم یا استانی صاحبہ جو بھی آپ کو پڑھاتے ہیں کی رہنمائی میں وسط ایشیائی ممالک کی تجارت کے مسائل اور بحرہ عرب تک رسائی کے حوالے سے مختلف اخبارات سے مواد اکٹھا کریں۔ اس تناظر میں عالمی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے حل کی تجویز پیش کریں۔ اس کا جواب ہم نے یہ لکھا ہے۔ آپ مثلاً خود بھی اس پہ سرچ کر سکتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو ملیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے وسط ایشیا بر اعظم ایشیا کا ایک وسیع علاقہ ہے۔ اس خطے میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان شامل ہیں۔ وسط ایشیائی ممالک کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان ممالک کو سمندری تجارت میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ براعظم ایشیا کے وسط میں گرم خشک صحراؤں اور بلند پہاڑیوں کی سرزمین ہے۔ یہ اس قدیم وہم تجارتی شاہراہ ریشم کے ساتھ واقع ہیں، جو 15ویں صدی تک 400 سال سے زائد یورپ اور چین کے درمیان تجارت کا اہم راستہ تھی۔ تجارت کے لیے وسطی ایشیا کی ریاستوں کا سب سے موزوں راستہ وہ ہے جو افغانستان سے گزرتا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہوا بحرہ عرب سے جا ملتا ہے، کیونکہ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی سرحدیں براہ راست افغانستان سے ملتی ہیں اور افغانستان کے راستے یہ پاکستان سے ہوتے ہوئے سمندری تجارت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ ان ریاستوں تک رسائی حاصل کر کے روس بھی اپنے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کا سلسلہ بڑھا سکتا ہے۔ وسطی ایشیا کی ریاستوں سے تجارتی روابط قائم کرنے کے لیے پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے گلگت بلتستان اور چین کے صوبہ سنگیانگ، جس کی سرحدیں وسطی ایشیا کی ریاستوں سے ملتی ہیں، کو ایک متبادل راستے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان، چین، قازقستان اور کرغزستان پر مشتمل ایک جہاز فریقی میکانزم پہلے سے موجود ہے۔ چہار فریقی میکانزم پہلے سے موجود ہے اور ازبکستان نے اس میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4۔ اپنے استاد محترم کی رہنمائی میں اس کتاب کے مندرجات کے حوالے سے ایک برقی مکتوب ای میل تشکیل دیں اور اسے اس کے پبلشر یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ای میل پر بھیجیں۔ سوال نمبر 4 جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ خود سالو کریں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ لے کے بھیج سکتے ہیں، ای میل ہی کرنی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سفر نامہ، رودات، معلوماتی رپورٹ، آپیتی یا یادداشت میں فرق۔ ان چیزوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفر نامہ نگاری
اردو ادب میں ایک جدید صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا چکی ہے۔ سفری مشاہدات، تجربات اور وہاں کی تہذیب، تاریخی معاشرتی زندگی اور دیگر اقدار کی بنیاد پر مرتب کردہ روداد سفر نامہ نگاری کہلاتی ہے۔ سفر نامہ نگاری دنیا کے ہر ادب کی ایک اہم صنف رہی ہے۔ جب کوئی سفر کے لیے اندرون ملک یا بیرون ملک نکلتا ہے تو وہ اپنے سفر کے تمام حالات و واقعات کو قلم بند کرے تو ایسی تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر نامہ کسی علاقے، خطے یا ملک کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب و تمدن اور معاشی و معاشرتی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی سفر نامہ نگار ایک اجنبی سیر کے دوران اس میں تحریر اور تجسس کی جس کیفیت سے گزرتا ہے اسے افسانوی رنگ دے کر، دلچسپ اور معلومات افیزہ بنا کر کہ اس سے معلومات آپ کو مل سکتی ہیں، قاری تک پہنچ جاتا ہے۔ معلومات افزا، یہ افزا لکھا ہوا ہے۔ اردو ادب میں یہ صنف دور جدید میں ترقی یافتہ شکل میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اردو زبان کا پہلا سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش ہے۔ روداد کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے یا حادثے کی صورتحال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اسے قلم بند کرنا روداد کہلاتا ہے۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں رپورٹنگ کہتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء و طالبات کو جس روداد نگاری سے آگاہی دینا مقصود ہے وہ کالج میں منعقد ہونے والے کسی مباحثے، مشاعرے، مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کو تحریر کرنا ہے۔ روداد میں کارروائی کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے اداریہ۔ اداریہ ایڈیٹوریل ایک ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو اخبار یا رسالے کے ادارتی عملے کے کسی تجربہ کار کارکن یا ناشر کا تحریر کرتا ہو، جو کہ اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں لوگ ان کا۔ اکثر اداریوں میں حالات حاضرہ کو پیش کیا جاتا ہے، مختلف واقعات کا مربوط تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی اوقات اداریوں کو مختلف مسائل اور حالات و واقعات کے حوالے سے کسی اخبار یا رسالے کی ذاتی رائے یا پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اداریہ لکھا گیا ہے، اس کی ڈیٹ لکھی ہے اور IMF سے معاہدہ جو ہوا ہے وہ لکھا گیا ہے۔ آگے ہے رپورٹ۔ تحریر کے ذریعے پیش آنے والے واقعات، حادثات کو علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنا رپورٹ تاس کہلاتا ہے۔ گویا حقائق کو مسخ کیے بغیر ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ چشمدید واقعات اور حالات پر مبنی تحریر کو رپورٹ تاس کہتے ہیں۔ خبریں جیسے مقامی، ملکی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے حالات و واقعات اور حادثات، کھیل، فنون لطیفہ اور دیگر سماجی، ثقافتی، سیاسی جیسی سرگرمیوں کو نمایاں کر کے خبر کی صورت میں پیش کرنے کو نیوز سٹوری کہتے ہیں۔ نیوز سٹوری میں متعلقہ خبر کی تفصیلات اور تصاویر بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسے یہ کچھ دکھایا بھی گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، پاکستان میں تعلیم کا گرتا ہوا معیار کے موضوع پر اپنے شہر کے قریبی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات سے آراء اکٹھی کریں اور ان سے ایک نیوز سٹوری، آرٹیکل یا فیچر ترتیب دے کر اخبار میں اشاعت کے لیے ارسال کریں۔ جہاں کہیں مشکل درپیش آئے وہاں استاد محترم سے رہنمائی لیں۔ یہ ہے پاکستان میں تعلیم کا گرتا ہوا معیار۔ یہ اس کے بعد آگے بھی ہے، آگے یعنی کہ یہاں تک یہ آ جائے گا کہ تعلیمی شعبوں میں پائی جانے والی خامیوں کو درست کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے گی، اعلیٰ نئی حکومت جو ہے وہ اٹھائے گی۔ آگے ہے سفر نامہ ایک غیر افسانوی صنف ادب ہے۔ سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کو، اس کے اسلوب اور بیان کو پیش نظر رکھ کر تفہیم، تجزیہ، موازنہ وغیرہ کے خاص مقاصد کے تحت پڑھیں۔ کسی تفریحی سفر کا احوال یا اسکول میں ہونے والی یوم آزادی کی تقریب کی روداد بھی لکھیں۔ یہ تفریحی سفر کا احوال ہم نے لکھا ہے۔
یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک، بلکہ بہت معلوماتی اور انسان کی بلند ہمتی کا نشان بھی تھا۔ یا یوم آزادی کی ایک خوبصورت تقریب، یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ اکثر سکولز میں ہر فنکشن پر، ہر موقع پر ہوتی ہیں۔ یہاں تک یہ ہم لکھیں گے، ہم نے تمہیں جانا اے عرص وطن، تجھے سلامت رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ یا یہ والی جو روداد ہے تقریب یوم آزادی کی، ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے بھی ہے یہ، یعنی کہ آخر میں مہمان خصوصی کی دعوت سخن دی گئی اور مہمانوں کی چائے سے تواضع کی گئی، یہاں تک یہ لکھی جائے گی۔ آگے ہے ایسلو بیسڈ نوٹس، عبارت کی تشریح۔ پہلا سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یہ ایک جو پیرا دیا گیا ہے، عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی، یہاں تک یہ پیرا ہے۔ آگے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ اقتباس سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر رضا علی عابدی کے سفر نامہ جرنیلی سڑک سے لیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں صحافت اور براڈ کاسٹنگ میں خوب نام کمایا۔ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں انہیں وطن عزیز کے طول و عرض کے اسفار کرنے پڑے۔ انہیں سفری ڈاکومنٹریز کو انہوں نے سفر کیے وہ سفری ڈاکومنٹریز کو سپرد قلم کیا، اور یہ ہم یہاں تک اس کا تشریح بنتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یہ عبارت ہے، یہاں تک پڑھیں گے ہم اسے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ یہ سبق جو ہے کس سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ یہ تشریح ہم یہاں تک کریں گے، چشمہ خشک ہو گیا، یہ بھی اسی تشریح کا حصہ ہے۔ یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ چٹان پر موجود نشان حسن ابدال کے لوگوں نے بعد میں تراشا تھا، یہاں پر ختم ہو رہی ہے، وہاں پر پیج کا اینڈ ہو رہا تھا۔ آگے تیسرا سوال بھی یہی ہے، یہ انہوں نے پیراگراف دیا ہے، اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ یہ اس کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں، اور جملہ سازی دوسرے پیج پہ یہاں سے لے کر تاہم اب یہ شہر کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے اور اس کی عظمت رفتہ ہو چکی ہے۔ آگے ہیں ایسلو بیسڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچنز، یہ ہم لازمی ان کو کریں گے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے، یہ ساری عبارت ہے، یہاں پہ عبارت مکمل ہوتی ہے، نیچے اس کے آگے ہیں سوالات۔ اٹک کا قلعہ کس بادشاہ نے بنوایا تھا؟ اٹک کا قلعہ اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا، یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، اٹک قلعے کی موجود صورتحال کیا ہے؟ اٹک قلعے میں اب فوج رہتی ہے اور عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اٹک کا نام اٹک کیوں رکھا گیا؟ جب اکبر کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچا اور وہاں اٹک رک گیا تو اس جگہ کا نام اٹک، کہ وہاں اٹک گیا، تو رکنے کو اٹک بھی کہتے ہیں نا، کہ رک گیا، اٹک رکھا گیا۔ اگلا سوال ہے، لوہے کا پل کس کا تعمیر کیا ہوا تھا اور اس کی عمر کتنی تھی جب مصنف اٹک پہنچے؟ لوہے کا پل انگریزوں کا بنایا ہوا تھا اور مصنف کے اٹک پہنچنے تک پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ اگلا سوال ہے، شیر شاہ کی مملکت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔
اگلا سوال ہے، کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر نے کیا کیا؟ کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ اب اس جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ کوئی بھی پیسج آتا ہے، کہیں سے بھی کوئی پیراگراف آ جاتا ہے، تو آپ کو آنا چاہیے کہ اس کا مرکزی خیال کیسے بناتے ہیں۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال دریائے سندھ کے کنارے واقع تاریخی قلعہ اٹک کی تاریخ اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ نثر پارہ اٹک کے قلعے کی تاریخی پس منظر، اکبر اعظم کے دور کے واقعات اور اس قلعے کے ارد گرد کی سماجی اور ثقافتی حالتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ مزید برآں اس پارے میں اس علاقے کی جغرافیائی اور تاریخی اس پہرے میں ہوگا تاریخی پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اٹک بنارس ملاحی ٹولہ کی تخلیق اور جہانگیر کے زمانے کی سرائے کا ذکر۔ اس طرح یہ پارہ نہ صرف تاریخی معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ اس علاقے کی ثقافتی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی 4 مرکبات تحریر کریں۔ نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ 100 برس مرکب عددی، یہ پل مرکب اشاری، مضبوط پل مرکب توصیفی، فوجیوں اور سیاسی قیدیوں مرکب عطفی۔ یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ پیراگراف کے لیے مناسب عنوان جو ہم نے تحریر کیا ہے، قلعہ اٹک یا قلعہ بنارس یا اٹک بنارس۔ آگے یہ عبارت ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ یہ والی عبارت ہماری جو ہے یہاں تک ہے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، یہ بھی تھوڑی سی اسی کے ساتھ ہے، یہ والی بھی، یہ 2 لائنیں ہیں۔ آگے سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حسن ابدال کے قریب کون سی تاریخی جگہ موجود ہے؟ اس کا جواب ہے، حسن ابدال کے قریب واہ چھاؤنی میں مغلوں کے دور کی ایک بڑی باولی ابھی تک موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، سرائے کالا میں کیا خاص چیز فروخت ہوتی ہے؟ یا سرائے کالا کی کیا پہچان ہے؟ سرائے کالا میں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں، جس پر بیل بوٹے کھود کر رنگ بھر دیا جاتا ہے، پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ اگلا سوال ہے، جہانگیر نے سرائے کالا میں کیوں پڑاؤ ڈالا تھا؟ اس کا جواب ہے، جہانگیر نے سرائے کالا میں پڑاؤ اس لیے ڈالا تھا کیونکہ اس وقت یہ جگہ مسافروں کے لیے ایک سرائے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اگلا سوال ہے، ٹیکسلا کے کھنڈرات کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ٹیکسلا کے کھنڈرات کی تاریخی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ہندوستان کے تاج میں ایک اہم نگینہ کی طرح تھا، جہاں سے علم و حکمت کی کرنیں پھوٹ کر پوری دنیا کو منور کرتی تھی۔ مارگولا کے پہاڑی کٹاؤ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ مارگولا کا پہاڑی کٹاؤ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں سے ہزاروں برسوں کے دوران مختلف قبیلے، قافلے اور لشکر گزرے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، نکلسن کی لات کہاں موجود ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نکلسن کی لات مارگولا کی پہاڑیوں کی چوٹی پر موجود ہے۔ یہ نکلسن کی یاد میں موجود ہے، جو پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ وہ ان کے درمیان گورا پیر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ ٹیکسلا کے خوبصورت اور تاریخی اہمیت کے مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے حسن ابدال کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات کی بھی خاصیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سرائے کالا کی بیان کردہ خوبصورتی اور ماضی کی رعنائی اور ان مقامات کی تاریخی اہمیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ واہ چھاؤنی کی ترقی، مغلوں کے دور کے آثار کی حفاظت اور سرائے کالا کی تاریخی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام جگہیں کل کی داستانوں کو یاد دلاتی ہیں اور سیاحوں کی تاریخی میراث سے ملاقات فراہم کرتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ 4 مرکبات یہ ہیں، مغلوں کے دور مرکب اضافی،
قافلے اور لاؤ لشکر مرکب عطفی، کالے پتھر مرکب توصیفی، 25-30 ہاتھ چوڑا مرکب عددی۔ اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ پیراگراف کے لیے مناسب عنوان: ٹیکسلا کی تاریخی اہمیت۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔